अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर पढ़ने पर हैरान कुन मौजज़ात रखे हैं। और मौजूदा दौर में जो लोग रिज़्क़ के मामले में हर दम परेशान रहते हैं, वो मालदार नहीं हैं, अमीर बनना चाहते हैं। जिन लोगों के घर में गुर्बत है, कारोबार में बरकत नहीं होता, जिनका दुकान है, दुकान पर कस्टमर नहीं आते, लॉस ही होता जा रहा है कारोबार में, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपनी गरीबी की वजह से। वो हर वक्त सोचते हैं कि ऐसा हम क्या करें जैसे हमारे पास माल और दौलत आ सके। तो दोस्तों, इसे पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा। दौलत के हवाले से, दौलत पैसे के हवाले से जो भी आपकी परेशानी होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, सुबह का फजर का वक्त बहुत ही बाबरकत वक्त है, तो आप उस वक्त उठें और नमाज़ पढ़ें, क्योंकि उस वक्त घर में रिज़्क़ के फरिश्ते आते हैं। उस वक्त जो इंसान सोता रहता है तो वापस चले जाते हैं, तो उस वक्त आप उठें और नमाज़ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इससे आपके घर में बरकतों का नुज़ूल होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा। हमारे बहुत से ऐसे बुरे अमाल होते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारे ही अमाल की वजह से हमें बुरे नतीजे मिलते हैं। लेकिन इसका हल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अल्लाह ताला ने इस सूरत पर इतनी ज़्यादा बरक़ात रखी हैं कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और नमाज़ पढ़ने के बाद इन सूरतों को पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के घर में तो रिज़्क़ की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। और दूसरा इनाम अल्लाह की जानिब से उस इंसान के लिए उसके दिली तौर पर ऐसा सुकून नसीब होता है जो कि दुनिया में किसी और शय से नसीब नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ माल और दौलत नहीं मिलेगी, बल्कि आपको सुकून मिलेगा, आपको सुकून हासिल होगा ऐसा करने से। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास माल और दौलत तो बहुत है, मगर वो सुकून से नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह आप ऐसा काम करेंगे, आप सूरत पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो आपको दौलत के साथ, रिज़्क़ के साथ साथ आपको सुकून भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। और तो ये इंसान के लिए कितनी सआदत की बात है। दोस्तों, हम आपको एक बहन का वाक़या सुनाते हैं। एक इस्लामी बहन थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, वो अपनी परेशानियों के बारे में हर वक्त बताया करती थी। वो कह रही थी कि वो अपनी एक ही परेशानी का बार बार ज़िक्र करते हुए ये कह रही थी कि उनके शौहर सऊदीया में काम करते थे और जिससे उनका घर का माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पुरसुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, आप जानते हैं जब इंसान के हालात अच्छे हों तो उसका फ़र्क घर के माहौल में भी पड़ता है। बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, खाना पीना सब अच्छा होता है। फिर अचानक ऐसा हुआ कि सऊदीया में उनकी कंपनी ख़त्म हो गई और उनके ख़ावंद शौहर पाकिस्तान आ गए। वो काफ़ी कंपनियों में काम काज के लिए अप्लाई करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि उनको नौकरी मिल सके। तो वो इधर उधर मारे फिरते रहे, परेशान होते रहे। अब आप ख़ुद भी सोच लें कि अच्छे हालात से जब हालात बुरे में तब्दील हो जाएं, तो उस वक्त क्या नौबत आती है। कुछ जमा पूंजी थी, वो भी 1 साल में ख़त्म हो गई। बच्चों के स्कूल की फ़ीसेस भी ज़्यादा थीं और कर्ज़ भी ज़्यादा चढ़ गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। किसी की ऐसी नज़र पड़ी कि एकदम से हालात ही बदल गए। हम अपनी गाड़ियों में जाते, घूमते, पिकनिक मनाते, मगर अब हालात ऐसे हो गए थे कि गाड़ियाँ भी फ़रोख्त कर डालीं
کسی نے خاوند کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کرو، کچھ نہ کچھ گھر پر کوئی چیز بنیاد پر آتا ہی رہے گا جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ تمہارے پاس جو جمع پونجی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، پھر تم لوگوں سے قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض لیتی رہیں گی۔ اس بندے کی یہ بات میرے خاوند کے دل پر لگی۔ انہوں نے مجھ سے بتایا تو مجھے بھی یہ آئیڈیا ٹھیک لگا، مشورہ صحیح تھا، اس لیے میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ پھر ان دونوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا، لیکن پھر وہ بھی نہیں چل رہا تھا، بڑی مشکل سے کرایہ ادا ہوتا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ کوئی بتا رہا تھا کہ جادو ہے، نظر بد ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں، کیا کیا جائے۔ کافی جگہوں سے انہوں نے علاج بھی کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر انہوں نے یہ وظیفہ کیا، کسی نے ان سے بتایا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو پھر انہیں مشورہ صحیح لگا، انہوں نے یہ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ عمل پڑھ ہی رہی تھیں، اس کے دوران ہی انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارا ریفریشمنٹ کا کام چلنے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 ماہ میں بہت ہی اچھی آمدنی ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ عمل جاری رکھا تاکہ آنے والی ان کی نسلوں میں اس وظیفے کی برکت رہے گی۔ اللہ پاک نے اپنے کرم و فضل سے ان کو اتنا رزق عطا فرمایا کہ وہ 7 نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر کچھ مہینے بعد انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے ہمارے پاس اتنی مال و دولت آ گئی ہے کہ ہمارے شہر میں 5 برانچز ہمارے چل رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ان برانچز کی وجہ سے اتنی مال و دولت ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ شام ہوتے ہوتے ہمارے پاس جھولے بھر جاتے ہیں پیسوں کے، اس عمل کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے۔ انہوں نے یہ خود اپنی زبان سے یہ بات بتائی کہ ہم نے بہت سے پریشان حال لوگوں کو یہ عمل بتایا اور انہیں بھی فائدہ حاصل ہوا۔ ہم نے اس عمل کو ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے، اس عمل کی برکت سے ہماری زندگی خوشحال ہو گئی ہے، ہم پر جو سارا قرض تھا وہ سب ادا ہو گیا اور اب ہم پہلے سے بہت ہی زیادہ اچھے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اب ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، بہت ہی زیادہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہوا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہر میرے بھائی بہن کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اتنا جاننے کے بعد اب آپ کو بھی یہ خواہش ہو گئی ہوگی کہ ہماری پریشانی بھی دور ہو جائے، ہمیں بھی خوب سارے مال و دولت مل جائیں، ہم بھی ان بہن کی طرح مالدار بن جائیں۔ اگر آپ کے قرض ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اتر جائیں گے جس طرح سے ان اسلامی بہن کا اتر گیا۔ تو دوستو آئیے اب ہم آپ کو اس عمل کو کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، پورے تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ پوری بات کو اچھے سے سنیے گا، سمجھیے گا، بنا اسکپ کیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا ورنہ کوئی بات رہ جائے گا۔ اور دوستو، آپ تو سب سے بڑھ کے وظیفہ ہے نماز، 5 وقت کی نماز ادا کریں، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ورنہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو آخرت میں سخت عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھے گا وہ آخرت میں سخت عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، لہٰذا آپ نماز پڑھیں، ہر مسلمان کے لیے نماز فرض ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کی کوئی پریشانی آپ کو پیش نہیں آئے گی، اور جو پریشانی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو آپ نماز 5 وقتہ پڑھیں، آپ لوگ نماز کے عادی بن جائیں، گھر میں کوئی ایسا فرد نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ آپ اپنے گھر کے ہر ایک فرد، ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو نماز کا عادی بنائیں۔ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، جس گھر کے تمام لوگ نماز پڑھیں گے، سوچیں ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے
کتنا راضی ہوگا، اس گھر میں کتنی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اگر آپ ساری رات تہجد پڑھیں اور صبح فجر کی نماز آپ سے چھوٹ جائے تو ساری رات ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سورہ فاتحہ، 10 بار سورہ اخلاص اور 10 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ آپ یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ عورتیں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتیں، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے حالات بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، بدل جائیں گے آپ کے حالات۔ آپ کے حالات جتنے بھی خراب ہوں، آپ پر جتنے بھی زیادہ قرض ہوں، یہ عمل شروع کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات بہت ہی زیادہ اچھے کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے۔ تو دوستو، ایک اور ضروری بات، اگر آپ عمل شروع کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، کیا پتہ معلوم نہیں ہمارے وظائف اعمال قبول ہوں یا نہ قبول ہوں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو دوستو، اگر آپ پوری یقین توکل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے اور جو آپ گناہ کرتے ہیں اس سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ کریم ہے، وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ آپ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ پھر آپ یہ وظیفہ کریں پورے یقین توکل کے ساتھ۔ رب کریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے، وہ تو اس کو بھی، وظیفہ کرنے والوں کو بھی نوازیں گے اور اس کے ساتھ آنے والی نسلوں کو بھی نوازیں گے، اور وہ اس رزق سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آنے والی نسلیں کسی کی محتاج نہیں رہیں گی، اور نہ ہی آپ۔ اپنے اللہ کریم کی یہ محبت کا ایک واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھا کریں کہ میں تو بہت ہی زیادہ گنہگار ہوں، مجھ سے بہت ہی زیادہ گناہ ہوئے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، وہ بھی جلد مان جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس عورت کو زنا سے ایک حمل تھا۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گناہ کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کو بلا کر یہ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب اس کا حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل کے بعد اس کے ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور کیا اس سے افضل کوئی عمل پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود اللہ عز و جل کے سامنے پیش کر دی۔ میرے پیارے دوستو،
گنہگاروں کی توبہ تو بے شمار واقعات میں بھری پڑی ہے۔ کہیں نوح، لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کے ان کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے جنت میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب جہنم کے آگ میں جل رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو دوستو، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، نیک راہ پر چلیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی طرح رہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور جنتی بنیں۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کچھ نہیں، ہمیں مر کر مٹی میں مل جانا ہے۔ ہمارے ساتھ دنیا کا کچھ بھی نہیں جائے گا سوائے ہمارے نیک اور برے اعمال کے سوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، اچھے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ یہ دنیا کی لذتیں کچھ وقت کے لیے ہیں اور جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں ہمیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ ہم جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے ہماری سواری ہوگی جنت میں، جو چاہیں گے وہ ملے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف امتحان کے لیے، اپنا ذکر کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم یہاں پر صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم مال و دولت پانا چاہتے ہیں تو اس مال و دولت کا صحیح استعمال کریں، یعنی کہ اسے ہم وظیفہ کر رہے ہیں جس سے ہمیں مال و دولت ملے گی، تو اسے ہم اس مال و دولت کو، اس پیسوں کو اللہ کے دین میں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہم زکوٰۃ دیں، صدقہ نکالیں، مدرسوں میں دیں، مسجدوں میں دیں، غریبوں کو دیں، غریبوں کی مدد کریں۔ اور وہی مال و دولت کا اگر ہم غلط استعمال کریں گے، غلط جگہ خرچ کریں گے، تو آخرت میں ہمارا حساب ہوگا کہ جو اللہ نے ہمیں مال و دولت دی تھی، ان پیسوں کو ہم نے کہاں خرچ کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان پیسوں کا صحیح جگہ استعمال کریں، شہرت کی لالچ میں نہ پڑیں، تکبر کی لالچ میں نہ پڑیں۔ ایسا نہیں کہ ذرا سا مال و دولت آپ کے پاس آ گیا، آپ امیر ہو گئے تو آپ تکبر کریں، گھمنڈ میں رہیں، گھمنڈ سے چلیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ تکبر بہت ہی بڑا گناہ ہے جو ہلاک کر دیتا ہے ہمیں۔ تو دوستو، آپ نے آج تک اگر جو بھی گناہ کی ہے اس سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور نماز کی پابندی شروع کر دیں اور یہ ہمارے بتائے گئے وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اتنی مال و دولت، اتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے اور اپنی رحمتوں کا نزول آپ کے گھر میں فرمائیں گے۔ اس سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اس طرح جو پیسے ہمیں ملے ان کا صحیح جگہ استعمال کریں، صحیح راہ پر، اللہ کی راہ میں ہم اپنے پیسوں کو خرچ کریں۔ اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، بے حیائی بڑھتے جا رہی ہے، گناہ پہ گناہ مسلمان کرتا جا رہا ہے، اس لیے وہ پریشان ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنی وہ گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لیں، صحیح راہ پر چلیں تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو، جو ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا اللہ، اور جو نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور جاتے جاتے دوستو آپ سے یہ گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا، آپ اسے کلک کر دیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے مسلمان کو صحیح راہ پر لانا، اصلاح کرنا۔
پریشان حال مسلمانوں کی مدد کرنا، وہ اس وظیفے کو دیکھ کر کریں، ان ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنی پریشانی کو دور کریں۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کے بھی کانٹیکٹ میں آپ کے بھائی بہن، آپ کے فرینڈز پریشان ہیں تو آپ بھی اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اب فائدہ حاصل کریں۔ دوسرے مسلمان کی مدد کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، تو آپ بھی ثواب کمائیں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔